प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत पेश करता हूँ और कोशिश ये होती है कि वो सारे सवालात जो मेरे जहन में गर्दिश करते हैं, बहुत सारे आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से भेजते हैं, उसी की रोशनी में प्रोग्राम को मुरतब किया जाए और वो सवालात उठाए जाएँ और स्टूडियो में मोहतरम शख्सियात को बुलाया जाए कि अगर प्रोग्राम के ख़त्म होते होते सारे जवाबात ना भी मिलें तो कम से कम हमारे सोच के ज़ाविये, हमारा माइंडसेट जो है वो एक सही समत की तरफ गामज़न हो जाए। इस प्रोग्राम में आप सियासतदान भी देखते हैं, माहिर माशियात भी देखते हैं, दानिश्वरों को भी देखते हैं, अदब से लिटरेचर से लगाव रखने वाले लोगों को भी देखते हैं। आज मेरा मौजू नौजवान है। पाकिस्तान की आबादी में इन नौजवानों का कंट्रीब्यूशन जो हम देख रहे हैं वो 60% नौजवान इस वक्त हैं। ये मुल्क नौजवानों के हाथ में जाने वाला है। हम ये देखना चाहते हैं कि नौजवानों को हम फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं, बल्कि मैंने अपने इस सब्जेक्ट को और नैरो कर दिया है। मैं अब ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे वो नौजवान जो बैरून मुल्क मुकीम होते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश लेके, क्या ये हो सकता है या आधे से ज़्यादा वापस चले जाते हैं उसी दुनिया में जहाँ से वो आए थे? आखिर ऐसा क्यों होता है? यही सारे सवालात हैं जिनके कि आज जवाबात तलाश करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बैरून मुल्क मुकीम हैं, नौजवान पाकिस्तानी हैं, प्रोफेशनल हैं, ह्यूमन रिसोर्स और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, उनकी तालीम और उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं प्रोग्राम के दौरान में आहिस्ता आहिस्ता आपसे मुतारफ़ भी कराता चलूँगा। एक किताब भी उन्होंने लिखी है, बड़ी दिलचस्प सी है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहले उनसे तारुफ करा दूँ, जनाब शहबाज अली बेग साहब। शहबाज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स माय प्लेजर। पाकिस्तान में एक बच्चा रहता है, फिर वो बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, इल्म की तलब भी है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं, फिर वो अपने गोल्स बनाता है, पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आके उसको बहुत सारी चीज़ें इन कंपैरिजन तो जिस दुनिया से वो आया है उसे बहुत सारी चीज़ें कुछ गलत भी लगती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि ऑब्सलीट है, इन्हें रिजेक्ट कर दो, और कुछ ऐसी होती हैं लगता है कि इनको दुरुस्त भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने ज़्यादातर ये देखा कि वो बच्चे आए यहाँ पे, सब कुछ किया, कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, फिर वापस उस दुनिया में लौट गए। क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये आप खुद पता है कि ये एक इट्स अ बिग चैलेंज, और वो इसलिए ये है कि आपने जो कहा ना कि कोई जो बाहर जाता है या जो बाहर से वापस आता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी इंटेंशन या उसका मकसद या पर्पस है क्या, या तो बाहर जाने का और या बाहर से वापस आने का। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और हर शख्स के अलग अलग मसाइल या अलग अलग वजूहात होती हैं। कुछ अपनी फैमिली की वजह से आते हैं, कुछ इसलिए आते हैं कि जी जैसे आपको पता है यूरोप में या बाहर के ममालिक में इकोनॉमी सही नहीं है, या वहाँ शायद पाकिस्तानियों के साथ कुछ जगहों पर अच्छा सलूक नहीं होता, तो वो वापस आ जाते हैं। और कुछ वापस इसलिए आते हैं क्योंकि वो यहाँ कुछ बेहतरी करना चाहते हैं। वो जब यहाँ से गए भी थे बाहर, तो वो इसी मकसद के लिए गए थे कि वहाँ से सीख कर वापस अपने मुल्क में आकर उसको अप्लाई किया जाए। तो मैं अगर अपनी कहानी आपको बताऊं तो वो बड़ी शुरू से ही बड़ा मेरा जो मकसद या पर्पस था वो बहुत क्लियर था, और वो बल्कि वो कहते हैं ना ऑन रिकॉर्ड है, माँ ने मेरे वीडियो कैमरे पे लिया हुआ है कि जब मैं बाहर गया था पढ़ने के लिए, उस वक्त मैंने कहा था कि मेरा मकसद बाहर जाने का यही है कि मैं यहाँ जितना सीख सकूं वो सीख कर वापस आऊं और उसको अप्लाई करूं। अब जाहिर बात है, जब आप वापस आते हैं और आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास पैशन है कि यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो हर्डल्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लेकिन वही बात है कि इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए ही आप वापस आए हैं। मतलब माइंडसेट को कैसे, हमारे यहाँ का तो एक माइंडसेट बड़ा अजीब व गरीब प्रिपेल करता है ना, जिसको एक फ्यूडल माइंडसेट मैं कहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मौरूसी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं कि कुछ लोगों ने कुछ शोबे या कुछ कारोबार या कुछ जगहें अपने लिए मखसूस कर ली हैं, फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें। ये एक स्ट्रेंजर जब आता है और वो क्वालिफाइड स्ट्रेंजर जब आता है, तो उसको कोशिश ये की जाती है कि किसी तरीके से डिमोटिवेट या ना इतना करें, उसको उसकी टांग खींच लें। सीधी सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो माइंडसेट है और जो आपने कहा ना फ्यूडल माइंडसेट, ये कोई वो कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और हमारे यहाँ ये जो माइंडसेट है ना, ये मतलब आप देखें कि ये सिर्फ यही नहीं कि कोई जागीरदार है तो उसके पास है,
یہاں ہر شخص مطلب ایون وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ کا جو سب سے بڑی یہاں جو ہمارے کمزوری ہے ملک میں وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ اس کی پوجا کریں, اور اگر وہ نہیں کوئی پوجا کرتا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے کیمپ میں نہیں ہے. ایک آپ کو ایک ٹرم سوری میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ میں آپ نے ایک بات کہی, تو ایک کہتے ہیں کہ ایک ہے لیول 5 لیڈرشپ. کہتے ہیں لیول 5 لیڈرشپ یہ ہے کہ وہ شخص ایسا لیڈر ہو کہ جب کوئی غلطی ہو تو وہ کہے کہ یہ غلطی میں نے کی ہے, میں اس کا ریسپانسبل ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی چیز سکسیسفل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ٹیم کی وجہ سے ہم سکسیسفل ہوئے. ہمارے یہاں یہ وی کا تعلق نہیں ہے, ٹیم کا نہیں ہے, اٹس ایوری تھنگ اباؤٹ آئی اینڈ می. میں جو کہہ رہا ہوں وہی سب کریں, اور یہ جو ایک پرابلم ہے نا یہ اس کو سالو کرنا بے انتہا ضروری ہے. انسٹیٹیوشنز, ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز سکڑ کے ڈپارٹمنٹس بن گئے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک مضبوط انسٹیٹیوشنز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے یہاں ایک ورکنگ کلچر ہے یا ایک پروگریسو کام کا کلچر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. لیکن جب تک سیدھی سے وہ کہتے ہیں نا بنیادی جو بیسک اصول ہے نا, میرٹ اور ٹرسٹ, یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. ٹرسٹ کسی کو نہیں ہے, نہ مطلب عوام کو اپنی لیڈرشپ پر ہے, نہ حکمران کو اپنی عوام پر ٹرسٹ ہے. جب ٹرسٹ آپ کا ڈیفیسٹ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ اور میں ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہ کریں, تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز پروگریس آپ کر ہی نہیں سکتے ایک صحیح ٹرم میں. دوسری جو بات ہے وہ سیدھی پوائنٹ بلینک ہم ہر شخص بات کرتا ہے یہاں کرپشن کی, لیکن فیئر اینڈ سمپل جب تک یہ چیز آپ اس کو منیمائز نہیں کریں گے تو یہ ہم اس کو ترقی ویسے نہیں لا سکتے جس طرح سے ہمیں لانی چاہیے. آپ یہ آپ کے والد ایک بینک کا اور سکسیسفل ون, آپ کی والدہ ایک بڑی سماجی میڈیا کی بڑی پاپولر شخصیت, اور اب تو سیاستدان, ممبر آف نیشنل اسمبلی خوش بخش شجاعت صاحبہ. جی, ان کی وجہ سے یہاں جب آپ نے کام کیا 2-4-5 سال, آپ کو ایڈوانٹیج ملا کچھ؟ یہ آپ نے کیسا اچھا سوال کیا ہے. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا آپ کی ایڈوانٹیج ہے کہ آپ آئے یہاں اس لیے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ سپون فیڈنگ آپ کی ہو, یہاں آپ آرام کے ماحول میں آئیں, بلکہ یہ ایک پرسیپشن اس لیے ہے کیونکہ آپ ارد گرد جو ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص ویسا ہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ سے زیادہ تر ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں. آپ کو بالکل آپ کو ہوئے, مجھے اور لوگوں کو بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا جو پرسیپشن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مطلب ہمارے گھر میں ایک ویلیو ہے جو ہمارے پیرنٹس نے ہم سب بہن بھائیوں کو دیے, کام, خود کام کرو, خود اپنے پیر پر کھڑے ہو. تو ایک شخص جو 16 سال کی عمر سے کام کر رہا ہو اور کہتے ہیں نا کہ باہر کے ملک میں نہ اس کے پاس کوئی سفارش ہو اور وہ سکسیسفل اس کا کریئر ہو, تو جب وہ سکسیسفل کریئر چھوڑ کے اپنے ملک آئے اور آپ اس سے کہیں کہ جی آپ کو یہاں کوئی جگہ پر عہدہ اس لیے ملا ہے کیونکہ آپ کے والدین جو ہیں وہ سیاست میں ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ویٹ اے منٹ, آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ آپ فارچون 100 ایک کمپنی سروس ماسٹر جس میں آپ کام کر رہے تھے اور ڈائریکٹر لیول پہ ان سچ اے ینگ ایج, جو بہت کم پاکستانیوں کو موقع ملتا ہے امریکہ میں, آپ وہاں پہ تھے, اس کو چھوڑ کے آئے تھے. یہ بتائیے بلاول بھٹو زرداری کو تو برا نہیں لگا انہیریٹ کرنا دیکھیں سیاست کو؟ دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ آپ وہی ہے نا, یا لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہتے اس کو جب ووٹ دیں گے جب وہ ایلیجبل ہوگا, تو لوگ یہ کیوں نہیں اس کو کہیں گے کہ بھائی تمہارے تو پیرنٹس آلریڈی سیٹل تھے تو اس لیے تم سیاست میں ہو, ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. اس کو ووٹ کیوں دیں گے؟ اور آپ کو ایک سکسیسفل پیرنٹ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کو پولیٹیکل ہائر کیوں کہا جا رہا تھا؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ابھی جو ڈیموکریسی ہے نا ہمارے ملک میں وہ ابھی بہت اممیچور ہے. اگر ہم کہیں کہ جی ہمارے ملک میں ڈیموکریسی آ گئی اور حالات ٹھیک ہو گئے تو یہ ہم کہتے ہیں نا بہت بے وقوفی کی بات ہوگی. جب آپ کے ملک میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو برین واش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو طاقت سے اور پیسے سے خرید سکتے ہیں, تو پھر وہ جو ووٹ ہے نا آئی ڈونٹ ایون کنسیڈر کہ یہ ابھی ٹرو ڈیموکریسی آئی ہے. میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, مڈل کلاس کے ایک لڑکے کو پولیٹیکل ہائر کہہ کے اس کو تو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایک فیوڈل کلاس کے بچے کو
یہ تانا نہیں دیا جاتا بلکہ وہ نہیں حق دیا سمجھا جاتا ہے اس کا. ہاں. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ آپ مطلب آئیں اور کرسی پر بیٹھ جائیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کی میں اس بات کر رہا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ کب تک دور ہوگا؟ آپ نے تو دیکھا ہوگا لوگوں میں انٹریکشن HR جیسی پوزیشنز پہ رہے ہیں جہاں اتنے لوگوں سے آپ نے انٹریکٹ کیا ہے. یو تھنک کہ ہماری یوتھ یہاں پاکستان میں وہ بچے جو اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اب آگے بڑھنے کی وہ کہیں توڑ پائیں گے اس کو؟ توڑ پائیں گے. دیکھیں جب آپ کا سروائیول کا مسئلہ آئے گا نا, جب وہ ایک کہتے ہیں نا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب آپ کے اتنی فرسٹریشن ہو جائے غربت کی وجہ سے اور جتنا بھی ڈسکریمنیشن ہے اس کی وجہ سے, تو پھر لوگ جو ہے نا وہ پھٹ پڑتے ہیں. فرینچ ریولوشن ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جہاں آپ تو خود یورپ میں رہے ہیں کہ وہاں فرینچ ریولوشن اس لیے آیا کیونکہ وہاں ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ تھا فرانس میں, اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں نا جب وہ بالکل بے بس ہو گئے تو ریولوشن آیا. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے 1895 میں جو فرینچ ریولوشن وہ لیڈر لیس تھا, عوام تھے, لیڈرز کوئی تھی نہیں, انٹلیکچوئلز تھے, عوام تھے, اور انہوں نے وہ ریولوشن لایا. اور وہ ریولوشن صرف یورپ میں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی سپریڈ. ہمارے یہاں انٹلیکچوئلز کا کوئی رول ہے اس وقت لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں؟ دیکھیں انٹلیکچوئل جو ہے نا ان کو وہ کہتے ہیں نا ایک بنیادی جو فرض ہے میرا آپ کا ایز اے پاکستانی وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز غلط دیکھیں تو وی شوڈ اسپیک اپ. یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بولوں, کیونکہ مجھے اپنا گھر چلانا ہے, میں اپنی نوکری نہیں گوانا چاہتا یا جو میں ہوں وہ نہیں گوانا چاہتا. تو میں آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے بس جو بھی ہو رہا ہے وہ میں دیکھتا رہوں گا. لیکن جب وہ چیز آپ پر بیتے گی نا تب آپ آواز اٹھائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ پر بیتے اٹس بیٹر کہ آپ آواز اٹھائیں, آسک کوسچنز. اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو ووٹ ڈالنے جائیں تو پہلے سوالات کریں, آپ کون ہیں, کہاں سے آئیں. جسٹ بیکاز آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کسی کے کوئی جنریشنز میں سے ہیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو ووٹ دے دیا, یا آپ اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ بھی. اچھا, اب میں دوبارہ سے انٹلیکچوئلز پہ آ جاتا ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ اگر بیتتی ہے تو آدمی شور بھی مچاتا ہے, چیختا بھی ہے, تو یہ تو ایک ذاتی فریاد ہو گئی نا, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ شاعری میں لوگ کہتے تھے کہ شاعری ہے, پھر مزاحمتی شاعری آئی تھی, اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مفاہمتی شاعری شروع ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مفاہمت کا سلسلہ ہے, ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے غرض رکھے ہوئے. تو ایسے تو تبدیلی نہیں آ سکتی پھر, ایسے بالکل نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی کمپرومائز. اگر دا ورڈ کمپرومائز اتنا سنا جاتا ہے, ہر چیز پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر آپ کے کوئی بنیادی اصول ہیں, اور جو لوگ جو سکسیسفل لوگ ہیں نا جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیسفل ہیں, یہ نہیں کیونکہ انہیں عہدہ ملا ہوا ہے, کوئی منسٹر ہے یا MNA ہے, وہ سکسیسفل جن کے کوئی بنیادی اصول ہیں اور وہ ان کور ویلیوز پر یا اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے, میرے خیال سے وہ لوگ جو ہیں نا وہ سکسیسفل ہیں. اور ہمیں ان جیسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کو اوپر لے کر آنا. ہمارا جو نوجوان ہے 60% of our population under 30 years of age. Exactly. More than 60, 65. ہاں چلیے 65 بھی لے لیے. ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے وہ بیک وقت 4 ہیں. ہمارے یہاں اردو میڈیم ہے, ہمارے یہاں انگلش میڈیم ہے میٹرک, پھر ہمارے یہاں کیمبرج ہے او لیولز, پھر ہمارے یہاں مدرسہ ہے. بالکل. ہم 4 مختلف ذریعہ تعلیم اپنے ان 60 سے 65% نوجوانوں کو دے رہے ہیں. بہت صحیح بات کہی آپ نے. اچھا, اب اس میں سے آپ ہیومن ریسورس آپ نے پڑھی, آپ کی ایکسپرٹیز ہے, یہ بتا دیجیے کہ آپ ایک اتنے بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں اور آپ کو ان ینگسٹرز کی بھی ضرورت ہے جو نیو فریش گریجویٹس ہیں, کس کو پک کریں گے, پریفرنس کس کو دیں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ پریفرنس کی آپ بات کریں نا, the problem is کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنی عوام کو نا آپ نے ہر طریقے سے بانٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ فیوڈل مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو مطلب امیر ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں کیمبرج میں بھیج دے گا, جو نہیں ہے وہ میٹرک میں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ, تو آپ کی یہ 4 اب آپ کے